अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आपको सबसे पहले आज बताएंगे कि काजी फायज ईसा साहब ने एक और ज़बरदस्त किस्म का महाज अपने खिलाफ खोल लिया है कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, कि उनकी जो बायसनेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उसको कैसे उन्होंने खुद ही एक्सपोज किया है, कैसे ये सब हुआ अभी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे मुराद सईद साहब के एक अहम ट्वीट की जो उन्होंने अपने कारकुनान और लीडर्स के नाम एक पैगाम दिया है। उसके साथ कुछ जिक्र करेंगे जनाब के किस तरह से अरबों रुपए की मईशत का गला घोंटने की तैयारियां हो रही हैं, और ये भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से FIA ने अब PTI के रहनुमाओं को बाकायदा इमरान खान साहब के अकाउंट से होने वाली ट्वीट की रोशनी में बुला लिया है जनाब, जवाब देने के लिए नोटिस कर दिए। और इसके साथ साथ शुएब अख्तर साहब जो हैं वो भी आज क्यों इंसाफियंस की जद में आए हुए हैं तो वो भी आपको बताते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी काजी फायज ईसा साहब की बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी किया है, और ये खास तौर पर जो दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडवोकेट जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी कि इमरान खान साहब जिस हेयरिंग में मौजूद थे नैब तरामीम केस, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। तो इस एक बुनियादी जो नुक्ता है इसके ऊपर ये कोर्ट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। और इस कोर्ट ऑर्डर में बेसिकली काजी साहब ने खुद को मजीद एक्सपोज किया है, क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो है ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके खिलाफ केसेस में काजी साहब बहुत ही जानिबदाराना किस्म का मुतासिबाना रवैया रखते हैं, और उनकी एक जो उनके बारे में कंडक्ट ही होता है पूरा वो भी बिल्कुल यकसर तब्दील नज़र आता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मामले को चलाना, और जिस अंदाज से वो अपने ऐसा लगता है कि अंदर किसी गुस्से को कंट्रोल ना कर पा रहे हों, वो बाकायदा इस आपको नोट में जो है हू बहू दिख रहा है। पहले तो जनाब काजी फायज ईसा साहब इसमें लिखते हैं मिस्टर न्याजी, मिस्टर न्याजी, मिस्टर न्याजी, यानी इमरान खान का नाम इमरान खान नहीं ले रहे बल्कि मिस्टर न्याजी कह के उन्हें बार बार पुकार रहे हैं। कोई 13-14 दफ़ा उन्होंने इस ऑर्डर में इमरान खान को मिस्टर न्याजी लिखा है। अब आपको पता है कि मिस्टर न्याजी उनको कौन कहता है। न्याजी के नाम से बेसिकली उनके सियासी मुखालिफिन उनको बुलाते हैं। तो आप काजी फायज ईसा साहब अपनी अदालत के अंदर कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी कास्ट के नाम और सरदार और ये और वो नामों पे आपको बड़ा एतराज़ हो। आप कहते हैं जिसका जो नाम है वो उस नाम से पुकारा जाए। तो फिर आपने अपने ऑर्डर में उनकी कास्ट को बार बार जिक्र करके और एक सियासी मुखालिफ की तरह उनको पुकार के क्या आपने तासुर देने की कोशिश की है। बार बार मिस्टर न्याजी जैसे आप कोई टॉन्ट कर रहे हो बाकायदा उन्हें, तो इससे आपको क्या तासुर देने की आपने कोशिश की। फिर उसके बाद जनाब अब ज़रा कंटेंट पर आ जाएं। उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की इसलिए इजाज़त नहीं दी कि हमें खदशा था कि हमारा जो अदालती प्रोसेस है, इसका जो वक्त है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, वो मिस्टर न्याजी जो हैं वो अपनी किसी सियासी तकरीर के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर जाएंगे। तो इसलिए हमने जो है इसको लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। और फिर बाद में लिखते हैं आगे चल के कि हमारा ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि मिस्टर न्याजी ने इलेक्शन के हवाले से और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर जो बात की वो उस वक्त एजेंडे पर थी नहीं, वो मामला ज़ेर बहस नहीं था, लेकिन उनका जिक्र किया जो कि उनका सियासी मकसद के लिए जिक्र था। अब सबसे पहले तो इस बात पे ज़ाहिर सवाल बनता है कि जनाब आपको पहले से कैसे एज्यूम कर लिया आपने कि कोई बंदा सियासी बात करेगा, लिहाजा इसका बुनियादी हक ख़त्म कर दो, ये लाइव टेलीकास्ट ही ना करो क्योंकि आपको खदशा है। तो आप पहले से कैसे एज्यूम कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि आप दिलों का हाल जानते हैं कि आपको पता है कि उसने ये बंदे ने ये बात करनी है। दूसरी बात, जिसको आप कह रहे हैं कि जी ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, क्या वो वाकई सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? क्या वो कोई पॉलिटिकल तकरीर है? यानी अगर एक साइल आपसे ये कह रहा है कि फ़लाँ दरख्वास्त फ़िक्स कर दें, तो क्या ये पॉइंट स्कोरिंग है? क्या वो वहाँ पे इसको आप सियासी तकरीर कहेंगे? क्या आपसे ये इल्तिजा की जाए कि जी फ़लाँ दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है उसको फ़िक्स कर दें? क्या कभी ऐसे नहीं होता अदालती कार्रवाइयों में कि कभी आप कोई मुकदमा सुन रहे होते हैं और किसी और हवाले से बात होती है तो उसके ऊपर जिक्र आ जाता है कि जी फ़लाँ जो केस है वो भी पेंडिंग है, तो आप लोग उस पर सुनते भी हैं, बात भी कर देते हैं, जवाब भी दे देते हैं। तो ये इसी तरह की एक नॉर्मल सी बात थी कि भाई वो भी आपकी पिटिशंस पड़ी हुई हैं, उनको आप कर लें। तो इसको किस तरीके से आपने देखा कि आपको ये एक सियासी तकरीर या सियासी पॉइंट स्कोरिंग लगी?
اور کیا آپ کی عدالت میں خود ایسا نہیں ہوا کئی دفعہ کہ جو بات زیر بحث نہ ہو، جو مقدمہ زیر بحث نہ ہو، آپ اس کا ذکر کر دیں؟ کئی دفعہ آپ کی عدالتوں میں ایسا ہوا ہے کہ 9 مئی کا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا اور آپ نے جان بوجھ کے تانا مار دیا کہ دیکھ لیں ایسے ہوتا ہے تو پھر 9 مئی بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کیا تھا پھر قاضی صاحب؟ کیا آپ بھی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے؟ کتنی دفعہ آپ کی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ بلا وجہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ تو یہ سب چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ نے کس طرح اس چیز کو طے کر لیا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ اگر کوئی سائل آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ یہ آپ مقدمہ فکس کر دیں. چلیے اب ایک لمحے کو ہم یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ کسی نے سیاسی تقریر کرنی تھی آپ کا فورم یوز کرتے ہوئے، تو آپ یہ فرما دیجئے کہ وہ بندہ تو آپ کے رحم و کرم پر ہے. ہیڈ کون کر رہا ہے اس کیس کو اور کس کی عدالت میں چلے گی؟ آپ کی. تو اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص سیاسی تقریر کر رہا ہے یا کوئی ایسی غیر ضروری گفتگو کر رہا ہے یا ارریلیونٹ گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کو بالکل ٹوک سکتے ہیں. مائک کا بھی اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، مائک میوٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی سیاسی تقریر نہ کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وکلا کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس سے مطابقت نہیں رکھتی تو آپ اسے منع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ پوائنٹ اس پہ دیں، اپنے دلائل جو ہیں اس پوائنٹ کے اوپر دیں، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب ایسا کچھ کرتے تو آپ انہیں منع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلے سے ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ جی سیاسی تقریر بھی کریں گے اور آپ کو یہ بھی لگ گیا کہ جو انہوں نے مقدمات فکس کرنے کی آپ سے استدعا کی وہ بھی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. تو پورے آپ اس کا جو لینگویج اگر پڑھیں اس پورے نوٹ کی تو آپ یقین کریں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کسی PMLN کے بندے نے یہ عدالتی حکم نامہ لکھ کر دے دیا. اس قدر آپ کو وہ مماثلت نظر آتی ہے الفاظ کی. جس طرح اس دن DGISPR کی تقریر میں آپ کو ایک مماثلت نظر آ رہی تھی نا، جس طرح کہ بھائی یہ مریم نواز کے الفاظ ہیں، مریم اورنگزیب کے یا تارڑ کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے آج آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم نامے میں بھی یہ مماثلت نظر آتی ہے کہ یہ PMLN کے کسی رائٹر نے لکھ کے دیا ہے حکم نامہ یا ججز نے لکھا ہے. اس طرح کی آپ کو اس میں سے اسمیل محسوس ہوتی ہے باقاعدہ. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، آج میں اپنے پروگرام میں بھی حسنات ملک صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت انبائسڈ قسم کے رپورٹر ہیں، بڑے پروفیشنل اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ تک یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی مایوسی ہوئی ہے یہ حکم نامہ پڑھ کے کہ جو PTI بات کرتی ہے کہ جی قاضی صاحب ان کے لیے ایک تعصب رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جانبدارانہ رویہ رکھتے ہیں، آج یہ بات ان کی اور تقویت پکڑ گئی ہے اس حکم نامے کو دیکھتے ہوئے. اور پھر یہ بھی طے نہیں ہوا کہ آپ کے اس کا مطلب ہے لائیو سٹریمنگ کے کوئی SOPs نہیں ہیں، کوئی اس میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. آپ نے اپنے طور پہ یہ اس میں لکھ دیا ہے کہ جی یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے. کیسے آپ کو پتہ چلا قاضی صاحب کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن پتہ چلا کہ عمران خان نے ہیئرنگ میں شامل ہونا ہے اور نیب ترامیم کا کیس لگنا ہے تو آپ کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر صورتحال یہ تھی کہ آپ کے سبسکرائبر 15-20 ہزار سے 75 ہزار پر چلے گئے تھے. اور جس دن آپ کی ہیئرنگ تھی تو 1 ملین لوگ ان ویٹنگ کھڑے ہوئے تھے کہ جس وقت آپ لائیو سٹریمنگ دیں تو وہ لوگ لگا سکیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں تھا. کیسے آپ نے یہ پیمانہ مقرر کیا؟ کیسے آپ نے اس کو ماپا کہ جی پبلک نے آپ کو کیسے بتا دیا کہ یہ ان کی انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے؟ تو یہ آج جو سارا حکم نامہ ہے اس نے بیسیکلی قاضی صاحب کی جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ پوری PTI کے اوپر جو ایک چارج شیٹ PTI لگاتی ہے قاضی صاحب کے اوپر، اس کو بہت حد تک صحیح ثابت کرتے ہوئے الٹا اپنے خلاف انہوں نے یہ اپنا نقصان کیا اپنے امیج کا مزید. ایک طرف PTI یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے اوپر عدم اعتماد کرنا ہے یا نہیں، اور ان کے وکلاء انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد نہ کریں، اور ایسے میں آپ اس طرح کا آرڈر لکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اب وکلاء بھی سوچتے ہی ہوں گے کہ ہم کیسے نہ کریں. آپ کا ذہن اتنا عیاں ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. تو بہرحال جی یہ اب سارا جو ہے عجیب و غریب سا معاملہ ہے، اس کے اوپر اب کیا کہہ سکتے ہیں. قاضی صاحب کو جتنا مرضی کہہ لیں وہ پھر بھی اسی اپنی لائن پہ چلتے ہیں جس پہ وہ چل رہے ہیں مزید. تو اس لیے اب اس کے اوپر مزید کچھ ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہی فضول ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس بات سے اب بے نیاز ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں کیا بات کہہ رہا ہے یا وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی آگے اسی معاملے کے اوپر کہ PTI والوں کو مزید ابھی کھینچا جائے گا مختلف قسم کے مقدمات میں، اور اس سلسلے میں بیرسٹر گوہر کو، عمر ایوب کو، رؤف حسن صاحب کو نوٹس سرو کر دیے گئے ہیں. اگلے منگل کو انہیں بلا لیا گیا 11 بجے FIA کے آفس میں، اور جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس سے متعلق ان سے پوچھ گچھ ہوگی.
اب کافی حد تک تو پی ٹی آئی اس سارے معاملے کے اوپر کلیئر ہے کہ اب انہوں نے کیا موقف لینا ہے. آج عارف الوی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ رپورٹ پڑھ لو تو اس میں کون سی ایسی انہونی بات ہے, آپ اس کو کس طرح کسی غداری سے جوڑ سکتے ہیں. لیکن بیسکلی بس اس کے اوپر ایک انہوں نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, وہی جو پہلے 9 مئی کے اوپر کیا ہے کہ جناب یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے چونکہ انتشار پھیلانا ہے, لہٰذا اس طرح کی جو ان سے گفتگو ہے اس سارے معاملے کو بھی وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اب ہمیں آگے بھی نظر آتی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا بھی اسٹانس یہی آیا. رؤف حسن صاحب کو میں نے سنا, وہ کہتے ہیں جی ہم پیش ہوں گے, تو لیٹ سی کہ اس کو کیسے حکومت جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہے. لیکن پی ٹی آئی اس معاملے میں کافی سیدھی ہو گئی ہے, اور سٹل میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ان کا آفیشیل پی ٹی آئی کا ہینڈل ہے اس کے اوپر مزید 1971 کے اقتباسات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید چیزیں بھی جاری کریں گے. تو اب معاملہ جو ہے وہ آمنے سامنے دو بدو آ چکا ہوا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب کا ایک بہت اہم پیغام جاری ہوا ہے, اور مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکنان کو بھی, اپنے لیڈرز کو بھی, کہ آپ لوگ بالکل تیار رہیں, اب فائنل کال کی باری ہے. 1971 کے جو حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ میں پہلے کافی زیادہ تفصیل سے بات کی ہے, وہ ساری چیزیں نریٹ کی ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ تیار ہیں, آخری کال آنے والی ہے خان کی, اور جب آپ لوگ باہر نکلیں گے تو مجھے اپنے درمیان پائیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے آنے کی تاریخ بھی بتا دی ہے آپ کو کہ جناب آپ جب فائنل کال عمران خان کی آئے گی تو اس کو لیڈ جو ہے وہ مراد سعید صاحب ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ انہوں نے اس ٹویٹ میں کنفرم کیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنی تیاری رکھنے کے لیے آپ مختلف کنونشنز میں جائیں, مختلف جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ جوائن کریں. تو اب یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا, کیونکہ مراد سعید صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر عمران خان بہت زیادہ فالوئنگ رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور بہت سے لوگوں کو انتظار ہے باقاعدہ کہ وہ کب منظر عام پر آئیں گے. تو اگر مراد سعید صاحب منظر عام پر آتے ہیں تو اس پوری موومنٹ کو ایک نئی تحریک اور ایک نئی روح اس میں پھونک جائے گی, اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک اثر ہوگا. لیکن کیا وہ واقعی اس کو لیڈ کر پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ریاست بھی اس بات کے لیے بالکل تیار نظر آ رہی ہے کہ مراد سعید صاحب جیسے ہی کہیں نظر آئیں تو ان کو فوری طور پر قابو کیا جائے گا. اسی لیے وہ ابھی تک بھی ہمیں منظر عام پر نظر نہیں آ رہے, روپوش ہیں وہ سٹل. تو بہرحال جی انہوں نے اب ایک طرح سے یہ انڈیکیشن دے دی ہے کہ احتجاج والے دن آپ مجھے اپنے درمیان ہی پائیں گے. اب اس کے اوپر بتا دوں آپ کو کہ فردر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پہلے مرحلے میں ایکس کو اس طرح سے بین کیا گیا کہ چلیے وی پی این سے آپ اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کو وی پی این کو بھی بلاک کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد گریجولی آپ کے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے ان کو بھی بین کر کے یا بہت ہی لمیٹڈ ایک ان کا جو ایک کوئی بھی ایکسیس ہوگا وہ دیا جائے گا, اور اس کے تھرو پورا جو سوشل میڈیا ہے اس کو ایک طرح سے بالکل ہی کلوز کر دیا جائے گا. فائر وال بھی لگائی جا رہی ہے جس میں فلٹرڈ چیزیں جا سکیں, اور اس طرح سے یعنی بہت ہی کنٹرولڈ قسم کا آپ کو جو ہے وہ ایک پورا سوشل میڈیا دیکھنے کو ملے گا. وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں یہ لوگ بہت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور ان کو اس کا کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کا گلا دبا دو. لیکن یہاں پر جو اب کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اربوں روپے کی معیشت جو ہے وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے مختلف جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی جو معیشت ہے, جو آپ کے معاہدے ہیں, جو آپ کا لین دین ہے, ٹریڈ چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ آن لائن چیزوں کے اوپر وابستہ ہے. آپ اگر یوٹیوب کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ کے کتنے ہی ہزاروں لاکھوں چینلز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر, اور وہ صرف کوئی کرنٹ افیئر کے نہیں ہیں, انٹرٹینمنٹ کے ہیں, اسپورٹس کے ہیں, ہر مختلف فیلڈز کے ہیں جس کے اوپر آپ کی پوری ایک آمدنی جڑی ہوئی ہے اربوں روپے سے زیادہ. تو آپ کس طرح اس سارے معاملے کو ٹیکل کریں گے کہ پوری آپ اربوں روپے کی معیشت کا ایک گلا گھونٹ دیں؟ میرا خیال ہے یہ اتنا بیوقوفانہ فیصلہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں آئیں, آ کے انویسٹ کریں, آپ کی معیشت کو سنبھالا ملے, اور دوسری طرف جو چلتے ہوئے کام ہیں آپ ان کو بند کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, صنعتیں آپ کی بند ہو رہی ہیں, ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں, امپورٹس آپ کی کم ہو رہی ہیں, اور اس کے اوپر تیسری بات یہ کہ جو آن لائن کام چل رہا تھا لوگوں کا وہ بھی بند کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو پھر بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, لوگوں کا کیتھارسس ہو جاتا ہے, لوگ آ کے اپنی بات کر لیتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو
ریلیف میں محسوس کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کا یہ کیتھارسس بھی بند کر دیں, مطلب ہوتا ہے نا آپ بالکل دم گھٹا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا منہ باہر نکلنے کا آپ کو ایک مارجن مل جاتا ہے, تو آپ تھوڑی سی سانس لے لیتے ہیں, تو پھر آپ بہتر فیل کرتے ہیں. تو اگر اب وہ سانس بھی آپ کی بند کر دی جائے اور آپ کا وہ کیتھارسس بھی جو ایک راستہ ہے وہ بھی آپ کا روک دیا جائے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہ ہوگا جو آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ پھر وہ پریشر کوکر پھٹے گا جس سے وہ لاوا نکلے گا کہ پھر وہ آپ کو بہا کر لے جائے گا. ابھی تو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, باہر نکلنے کو ترجیح نہیں دیتے, سوشل میڈیا پہ غصہ نکال کے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں. لیکن جب آپ وہ غصہ نکالنے کا راستہ ان کا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے جو ابھی تک کسی نہ کسی طرح بھی اندر ٹکے ہوئے ہیں. تو آپ بیسیکلی خود لوگوں کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہ گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ خود سڑکوں پر آئیں, اور وہ جو کیتھارسس ہے ان کا وہ کسی طرح بھی نکل نہ سکے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کر رہے ہوں گے کہ لوگوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں معیشت بند کر کے, اور اوپر سے آپ ان کو اس غصے کو نکالنے کا اظہار بند کر دیں گے, تو پھر الٹیمیٹلی وہ فارغ لوگ جن کو کرنے کے لیے ویسے ہی کوئی کام نہیں ہوگا وہ پھر آپ کے خلاف باہر ہی نکلیں گے. تو ایک طرف اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایجیٹیشن نہ کریں, سڑکوں پر نہ نکلیں, تو آپ کے لیے یہ بے وقوفانہ ترین مشورہ ہے جس نے بھی دیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو بند کر دیں. اس کے بعد تو پھر لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا باہر نکلنے کے علاوہ. تو بہرحال عقل مند کا مشورہ تو کوئی سنتا نہیں ہے یہاں پہ, تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. یہاں پر اسی طرح ہی معاملہ چل رہا ہے اور اسی سے ہر جو سٹیپ یہ اٹھاتے ہیں اس طرح کا, اس سے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. آخر میں جی شعیب اختر صاحب جو ہیں وہ آج ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والوں کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شعیب اختر صاحب کا ایک کلپ بڑا اس وقت وائرل ہوا ہوا ہے جس پہ وہ بیسکلی عطا تارڑ صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پی ٹی وی اسپورٹس پہ میرا خیال ہے شاید جس طرح وہ ہوتا ہے T20 ورلڈ کپ یا کسی بھی سیریز کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں مختلف ایکس کرکٹرز پروگرامز کے لیے اینالسٹ کے طور پر, یہ وہ تو اسی طرح شاید ان کو بھی پی ٹی وی کے کسی اس میں انگیج کیا گیا ہوگا. بہرحال وہ اس چھوٹے سے کلپ میں عطا تارڑ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی قیادت میں بڑا جی پی ٹی وی فلرش کرے گا, بڑی ترقی ہو جائے گی, بڑا خوشحال ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب اور عطا تارڑ صاحب کے لیے پہلے بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور ابھی بھی, تو وہ یہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں جس کے اوپر اب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کافی غصے میں ہیں. پتہ نہیں ویسے بھی کیوں اتنا غصے میں آ جاتے ہیں بھائی, کسی کو حق حاصل ہے وہ کوئی بھی اپنی چوائس رکھ سکتا ہے. کسی کو اگر شہباز شریف صاحب ایز پی ایم پسند ہیں یا عطا تارڑ صاحب پسند ہیں تو آپ کسی کو جینے ہی نہیں دیتے. اب یہ کیا لازم ہو چکا ہے یا فرض ہو چکا ہے کہ بھائی ہر کسی نے عمران خان کی تعریف کرنی ہے اور کسی کی کر نہیں سکتا؟ تو اگر کسی کو کوئی دوسرا پسند ہے تو بھائی برداشت کر لیں. انہوں نے کون سا کوئی عمران خان کو کوئی برا بھلا کہہ دیا یا کچھ کہا ہے؟ بلکہ میں نے تو ایک دو ان کے کلپس دیکھے ہوئے جس میں وہ خان صاحب کی تعریف ہی کرتے ہیں. باقی اگر ایڈمنسٹریٹولی یا بظاہر اگر ان کو ایک اس میں کوئی اچھا آپشن ملا ہے اس کی وجہ سے ہی صحیح وہ کوئی تعریف کر رہے ہوں اس کی, تو یہ ان کا حق ہے. آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ کسی کو تو جینے دیا کریں. لیکن لوگ اس بات پہ بیسیکلی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو اتنا کچھ جو ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ صرف اس بات کو پرسنل انٹرسٹ کو مقدم رکھیں کہ چونکہ جی آپ کی اچھی ڈیل بن گئی ہے ان کی حکومت میں تو آپ ان کی تعریفیں کر دیں اور باقی سارے عوام کی خواہشات کو آپ ایک طرف رکھ دیں. تو اس چیز کو لوگ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ماحول اتنا پولرائز ہو گیا ہے, لوگ اتنے ایموشنل ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب اس رجیم کے ساتھ جو بندہ بھی کسی بھی وجہ سے جڑے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر رہے. حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. عمران خان کے دور میں بھی بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے پسند کرتے تھے اگر لوگوں کو, تو پی ایم ایل این کو بھی پسند کرتے تھے, اور وہ ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے, بے کر سکتے ہیں. لیکن اب جس لیول تک چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں تو اس میں اب ایسا لگتا ہے کہ بالکل پی ٹی آئی والوں میں اب ٹالرنس جو ہے وہ اس کی ختم ہو چکی ہوئی ہے, ان کی برداشت. اور اس وجہ سے جو بندہ بھی کوئی اس رجیم کے حامی بات کرتا ہے تو اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے, جو کہ میرا خیال ہے ایونچولی ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز کرنا چاہیے. بات وہ ہے کہ شعیب اختر صاحب نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی اگر انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تعریف کی ہے, تو عمران خان کی کوئی برائی تو نہیں کی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اصل میں انہیں اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم میں حصہ بنے ان کے خلاف ان کے ساتھ آپ جا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں قومی ہیروز, تو اس بات پہ لوگوں کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس طرح کا ایک نیریٹو تبدیل ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ آپ یقین کریں
کہ وہ چیزیں جو کبھی لوگوں کا جنون ہوا کرتی تھیں، پیار ہوا کرتی تھیں، جو ایک ہماری قومی وحدانیت کا ثبوت ہوا کرتی تھیں، وہ چیزیں بھی اب ہماری آہستہ آہستہ کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہیں. اور مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے ویسے آنیسٹلی. جیسے کرکٹ کوئی سیریز آتی تھی، سب لوگ کتنے ایگر ہوتے تھے، ایموشنل ہوتے تھے، ایک پیٹریاٹزم نظر آتا تھا اور لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے، ایک پورا ماحول بن جاتا تھا. گلی محلوں میں آپ کو لڑکے کرکٹ کھیلتے نظر آ رہے ہوتے تھے. ٹی وی اسکرینس کے اوپر سیاست وغیرہ پہ بات کم ہو جایا کرتی تھی اور لوگ زیادہ اسپورٹس کے پروگرامز دیکھنے کو زیادہ پریفر کرتے تھے. لیکن اب آپ دیکھ لیں PSL ہوتی ہے، کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کم از کم میں یہ تو نہیں کہتی کہ 100% ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر 60-70% بھی لوگ اس کو ابینڈن کر دیں کسی آپ کے ایونٹ کو، تو آپ کے پاس کیا باقی بچا. اس دفعہ PSL ہوئی، آپ کے اسٹیڈیم خالی پڑے ہوئے ہیں، لوگ نہیں پسند کر رہے. اوپر سے آپ نے محسن نقوی کو PCB کا چیئرمین بنا کے، اور وہ شخص جس کے اور ہی آدھی عوام خلاف ہے اسی کو آپ چیئرمین بنا دیں، لوگ اور اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی جو ان کے مختلف کانٹروورشل فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اور لوگوں کا دل برا ہوتا ہے. تو جنرلی میں دیکھ رہی تھی کہ جب آپ کبھی اس طرح کے سیزن ہوتے تھے تو پوری آپ کی ٹائم لائنز بھری ہوئی ہوتی تھی سوشل میڈیا کی ان چیزوں سے. اب کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی اس طرح سے ٹرینڈز نہیں بن رہے ہوتے. اور اگر کوئی کلپ آتا ہے وائرل ہوتا ہے تو کیا کلپ وائرل ہوتا ہے؟ جی اسٹیڈیم میں عمران خان کے نعرے لگ گئے، 804 قیدی کے نعرے لگ گئے. تو یہ چیز ہے، ہر چیز لوگوں نے اس ایک شخص کے ساتھ جا کے وابستہ کر دی ہے. اور اس وجہ سے آپ کی ہر چیز جو آپ کا ایک پرائڈ تھی، جو آپ کی ایک پہچان تھی، جو آپ کے لیے تمام لوگوں کو ایک جوڑ لیتی تھی، ہر چیز جو ہے وہ اپنی آہستہ آہستہ اہمیت ہی کھوتی چلی جا رہی ہے. اور ہم ایک عجیب سے ایک دور میں آ گئے ہیں. اسی لیے ہی ہمارا ٹالرنس لیول بھی کم ہو رہا ہے، جو کہ میں ابھی پہلے بات کر رہی تھی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.